अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। इमरान खान से आज जेल में मिलने के लिए जो वफद गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने अपना काम शुरू कर दिया। इस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान ने जो है मौलाना फजल रहमान से जो मुतवक्के मुलाकात है वो कहाँ पहुँची, इन तीन ख़बरों के हवाले से आज बात करेंगे, मुख्तसर बात करेंगे। एक तो इमरान खान से जो सुप्रिटेंडेंट जेल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने बुलाया था कि इमरान खान से जो सियासी मुलाकात जो भी पार्टी रहनुमा करना चाहे उनके लिए इजाज़त है, और इमरान खान जो नाम देता है उससे ही डिसाइड करें कि इमरान खान कौन सा नाम किस लीडर का नाम देता है, तो उससे बाकायदा मुलाकात कर सकते हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब किया था और सुप्रीम कोर्ट में रिटन दरख्वास्त जो है वो ली गई थी सुप्रिटेंडेंट जेल से। उसने बाकायदा लिख दिया था कि मंगल के दिन जो है वो मुलाकात करा दी जाएगी। आज मंगल के दिन अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब, शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन रहनुमा हैं, और सूबाई असम्बलियों के पंजाब असम्बली के, पुख्तनख्वा असम्बली के जो रहनुमा थे, उनको हैरान कुन तौर पे मतलब ड्रामाई अंदाज में उनको तमाम अफराद को अडियाला चौकी ले जाया गया। वहाँ पे गिरफ़्तारी डाली गई, मतलब उनको गिरफ़्तारी की FIR वगैरह तो नहीं काटी गई, मगर वहाँ पे उनको तंबीह दी गई है कि पंजाब हुकूमत ने पिंडी में दफ़ा 144 2 दिन से लगाया हुआ है, और आप लोग जो हो 5-6 बंदे इकट्ठे साथ आ रहे हो तो आप लोगों को वार्निंग दी जा रही है और आप लोगों को छोड़ा जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि उनको दफ़ा 144 के तहत जो 5-6 बंदे जिनको अदालत ने परमिशन दी है, तो इस तरह के खेल पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहे हैं, और ये कानून की बेहुरमती हो रही है। मतलब कानून जो एक जज फैसला कर लेता है या हुक्म या ऑर्डर पास कर लेता है, उसकी पासदारी फिर नहीं की जा रही। इससे हमारे अदलिया पे सवालिया निशान उठते हैं। मगर इमरान खान से मुलाकात ना होना ये हुकूमत के लिए एक फ़ायदा है, क्योंकि हुकूमत चाह रही थी कि जो इमरान खान से मुलाकात करेंगे, ये आएंगे, वहाँ पे इमरान खान जो है वो टाइम देंगे, एहतजाज का वक्त देंगे कि किस दिन किस तरह आपने एहतजाज करना है, कहाँ कहाँ से आपने निकलना है। उससे कम से कम आज के दिन जो है और मे भी 2-3 दिन तक हुकूमत को जो है वो रिलीफ मिला है। इमरान खान ने एहतजाज के लिए जो कॉल देनी है कि आप लोग इस तारीख़ को, फ़लाँ तारीख़ को आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान में डी चौक में कहाँ पे या किस तरीके से ज़िली सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे, तहसील सतह पे या सूबे की सतह पे मुज़ाहरे करने हैं, या तमाम तरह इकट्ठे होकर आप लोगों ने इस्लामाबाद आके धरना देना है। ये सारी बातें वो अपने सियासी रहनुमा और वकलाओं से करना चाह रहे थे, क्योंकि उनके वकलाओं के कुछ केसेस हैं वो भी डिस्कस करने जा रहे थे, मगर वो हुआ नहीं, और हुकूमत ने उनको छोड़ा नहीं और कहा कि दफ़ा 144 लगी है जो 2 दिन पहले लगाई गई थी कि आप लोग इकट्ठे आ रहे हो, तो इसलिए जो है आपको वार्न किया जाता है और आप लोगों ने जो है वो मिलना नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब से इमरान खान की जो मुलाकात थी उसमें भी हुकूमत जो है वो बड़ी परेशान है। हुकूमत किसी भी तौर पे नहीं चाह रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इकट्ठे आके हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। इसलिए हुकूमत किसी भी तौर पे ये नहीं चाह रही कि ये मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इमरान खान साहब के इतने करीब आ जाएँ कि इनकी मुलाकात हो जाए, और ये फिर एजिटेशन में या जितने मुज़ाहरे होंगे उनमें जो है वो साथ हों, तो ये मुश्किलात जो हैं वो हुकूमत के लिए पैदा कर सकते हैं। इसलिए हुकूमत जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को कायल कर रही है और इमरान खान से है जो है मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दे रही। लग ऐसे रहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब इस अदालत भी जाते हैं तो उनको ये परमिशन मिलना अब मुश्किल लग रहा है। अब अगर परमिशन मिल भी जाती है तो क्या हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब को इमरान खान से मुलाकात के लिए छोड़ देंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हुकूमत के कुछ वफूद जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब से और उसको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, हम बार बार कह रहे हैं कि वो मुल्क के एक ज़ीरक सियासतदान है, एक दूरअंदेश सियासतदान है। वो पॉलिटिशियंस में इस टाइम पे सीजनल पॉलिटिशियन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब की शख्सियत है। अब मौलाना फजल रहमान साहब इस टाइम पे, जैसे कि हमने PDM की गवर्नमेंट में देखा कि PDM की गवर्नमेंट में उनको ज़िंदा PDM कि गवर्नमेंट में आने से पहले PDM को खड़ा करना, फिर उनको ज़िंदा करना, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे बैठ गई थी, उनका नामो निशान नहीं था। मगर मौलाना फजल रहमान साहब ने हिम्मत की थी, ये तारीख़ का एक हिस्सा है,
اور مولانا فضل الرحمان صاحب میں یہ کمال ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آ سکتے ہیں. آپ اسے مدارس کے اسٹوڈنٹ کہیں, آپ اس کو پارٹی کے ورکر کہیں, جو بھی کہیں, مگر وہ لاکھوں بندوں کو نکال سکتا ہے. اور پی ڈی ایم جیسے بنی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو سربراہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ وہ 80-85-90% لوگ جو پی ڈی ایم کے تھے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نکال کے لے کے آئے تھے. وہ دوسری بات ہے کہ پی ڈی ایم کے جو مظاہروں میں 80-85% جو لوگ تھے, اس پہ میٹنگ کی گئی تھی کہ یار یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جمعیت علماء اسلام کے جھنڈے ان کے ساتھ ہیں, ٹوپی ان کے سر پہ ہے جمعیت علماء اسلام کی, تو یہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں کہ یار یہ تو ایک پارٹی کا جلسہ ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس ٹائم پہ جو حکمت عملی پی ڈی ایم نے بنائی تھی کہ جو کارکن 85% لوگ یا 90% لوگ, اس کا مطلب ہے کہ سارے لوگ تقریباً جمعیت علماء اسلام کے تھے. جیسا میں نے کہہ دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب لاکھوں لوگوں کو کسی بھی اپنے ملک میں کسی بھی صوبے میں کسی بھی جگہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب پنجاب میں ان کی ایک سیٹ بھی نہیں نکلتی, نہ صوبائی کی نہ قومی کی. اس کے باوجود پنجاب میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بڑا جلسہ نہیں کر سکتے. اس طرح سندھ میں مثال ہے کہ سندھ میں ان سے بڑا جلسہ کرنا ممکن نہیں. پاکستان میں 3 ایسی بڑی جماعتیں ہیں جو کراؤڈ پولر ہیں, جو لوگوں کو نکال سکتے ہیں, جو بڑے جلسے کر سکتے ہیں. عمران خان کی شخصیت ہے, چونکہ وہ جیل میں ہیں تو اس طرح کا اثر عمران خان کا نہیں رہا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی ان کی بڑی منظم جماعت ہے. ان کے پاس چاہے ایک سیٹ بھی نہ ہو مگر وہ لاکھوں لوگوں کو آسانی سے نکال سکتے ہیں. جب وہ کال لیتے ہیں تو ان کے لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب میں یہ کوالٹی ہے, اور جماعت اسلامی میں یہ ہے. اور پاکستان تحریک انصاف ان کے لیڈر تو آلریڈی جیل میں ہیں. تو اس ٹائم پہ جب پی ڈی ایم میں جلسے میں 80-85-90% لوگ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ہوا کرتے تھے, تو ٹوپیاں مختلف پارٹیوں کی اکٹھی کر کے بیجز سب کو لگا کے تاکہ نہ لگے کہ یہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن ہیں. اتنا جو تھا وہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی بیٹھ گئی تھی, لوگوں کو بلا نہیں سکتی تھی, جلسوں میں لوگ آ نہیں رہے تھے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کمال کر کے عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف بھرپور کمپین چلائی اور کامیابی کے ساتھ چلائی. جب عمران خان کو 4.25 سال حکومت کے بعد ہٹایا گیا تو انہوں نے جو امریکی خط سائفر وغیرہ شو کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ دوسری بات ہے, مگر پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ پی ڈی ایم نے لی وہ انٹرنل معاملات پہ تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رشیا کا دورہ عمران خان کے لیے خطرناک ثابت ہوا تھا, اور ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان نہ ہو تو ہمارے ریلیشن اچھے ہو سکتے ہیں, اس حد تک کہا تھا. باقی جو ہے انٹرنل طور پہ جنرل باجوہ کے دور میں جو اسٹیبلشمنٹ کی اور اپوزیشن کے تعلقات بن گئے تھے, اسی ٹائم سے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے کام چل رہے تھے. تو جو انٹرنلی حکومت ختم کی گئی ہے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے, اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ایک پلان کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم کی. اس ٹائم پہ مولانا فضل الرحمان صاحب چاہ رہے تھے کہ الیکشن میں جایا جا سکے, مگر پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں جو تھیں انہوں نے حکومت لے لی. حکومت لینے کے بعد آپ وہ 1.25 سال لگا لیں. اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نگران سیٹ اپ جو آتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے. اس بار ہم نے نگران سیٹ اپ کو دیکھا تھا کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے لوگ تھے تمام کے تمام تر سیاسی جماعتوں کے ممبران پہ نگران حکومت بنا دی گئی تھی. پختونخوا میں, سندھ میں, پنجاب میں, بلوچستان میں پی ڈی ایم کے ہی لوگ جو تھے ان کو بٹھا دیا گیا تھا, اور یا حکومت کے الائی تھے ان کو نگران سیٹ اپ میں بٹھا دیا گیا تھا. اور جب انتخابات میں تھوڑے دن رہ گئے تو کچھ لوگوں نے ریزائن دے دیے اور کچھ الیکشن کے لیے چلے گئے, باقی ان سے ایفیلیٹڈ لوگ ہی تھے. ان کو پھر 3 ماہ کا ٹائم تھا آئینی طور پہ. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے لیے جو نگران سیٹ اپ بنتا ہے اس کا 3 ماہ ٹائم ہوتا ہے, اس کو 1 سال تک ایکسٹینڈ کیا گیا. اور اب یہ جو گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی تقریباً 1 سال یہ ہو گیا ہے, تو یہ 3.5 سال نان سٹاپ یہ شہباز شریف کی ہی حکومت چلی آ رہی ہے. آپ ایسا ہی تصور کریں. صرف ایک جو تبدیلی آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو حکومت سے ناراض ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں, ان کا بس یہی ایک کہنا ہے کہ اگر ان لوگوں کو آپ نے حکومت دے دی جن کے 17 اور 25-30 سیٹیں بنتی تھیں, ان لوگوں کو آپ نے حکومت دے دی, مجھے کیوں باہر رکھا؟ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی یہی مینڈیٹ اسی طریقے سے مل جاتا تو آج وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ ہوتے. تو مولانا کی خفگی ہے اسٹیبلشمنٹ سے ہے, اس حکومت سے ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترامیم میں بھرپور ساتھ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے جو وفد کو سینیٹر کامران مرتضیٰ کو بھجوانے کے لیے کہ وہ ملاقات کر لیں عمران خان سے, اور وہاں پہ کچھ شرائط جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہیں اس پہ بات کی جائے. ڈائریکٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب
عمران خان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جیل سے جو بھی بندہ تحریک انصاف کا نکلتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ان پہ اعتماد نہیں ہوتا، ایک آگے ایک بات کرتا ہے، دوسرا باہر آ کے دوسری بات کرتا ہے۔ تو جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب خود نہ ملیں یا اچکزئی صاحب یا کامران مرتضیٰ جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں اور سینیٹر ہیں، سینئر وکیل ہیں، وہ مل کے ملاقات کرنے کے بعد ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیغام بھیجیں گے، تبھی مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج میں حکومت کے ساتھ اپنا پوزیشن کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں پہ وفاقی حکومت نے کوشش شروع کر دی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور اس کی وفد کی عمران خان سے ملاقات ہو نہ پائے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ محنت ہو رہی ہے، حکومت ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر جیل میں اپنا وفد بھیجتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان صاحب مہینہ ڈیڑھ بعد خود ملنے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہوگی، اور یہ خود ملنا تبھی ہوگا جب کامران مرتضیٰ ملاقات کریں گے، جمعیت علماء اسلام کا وفد جو ہے وہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کرے گا، اس کے بعد ہی حکمت عملی بنائی جائے گی۔ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جب آپ کے ساتھ کسی بھی تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو اس سے پہلے وہ شرائط رکھتے ہیں، اس شرائط کو آپ نے پورا کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ شرائط پہ آپ پورا اترتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب پھر آپ کے ساتھ ایجیٹیشن میں جہاں پہ بھی آپ کے مظاہرے ہوتے ہیں اس میں وہ آگے لیڈ کرتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طاقت کا اس حکومت کو بھی اندازہ ہے، اس حکومت کو آئیڈیا ہے کہ آج جو ہم اس سٹیج پہ ہیں، چاہے وہ چھوٹا سٹیج ہے بڑا سٹیج ہے، بہرحال حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کو تھوڑا اس ٹائم پہ اٹھا لیا، ورنہ پی ڈی ایم مکمل طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مکمل طور پہ ختم تھی، ان کے لیڈرز جو تھے وہ ملک سے باہر بھاگ گئے تھے، ملک سے باہر تھے، آ نہیں رہے تھے، 7 ہفتوں کے لیے، 5 ہفتوں کے لیے، 4 ہفتوں کے لیے ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا تھا۔ وہیں سے اسٹیبلشمنٹ کی گیم تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو عمران خان سے لندن بھجوایا تھا۔ عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ، اس ٹائم کے چیف جسٹس جو تھے اطہر من اللہ، جو اس ٹائم پہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ نواز شریف کو ملک سے باہر علاج کے لیے بھیجا تھا کہ آپ علاج کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان آئیں، اور جب اسٹیبلشمنٹ سے 1-1.5 سال وہاں پہ رہنے کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ سے مکمل بات چیت برابر ہو گئی تب وہ واپس آئے، اور واپسی پہ ہم نے اس پوری نظام کو دیکھا کہ عدالت کا پورا نظام ایئرپورٹ پہ گیا، اور وہاں پہ ان سے جو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی، مطلب جو نادرا کی کنفرمیشن تھی وہ وہاں پہ لی گئی اور کی گئی۔ آئینی بینچ پہ بات کرتے ہیں۔ آئینی بینچ سپریم کورٹ میں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 26ویں آئینی ترامیم آئی ہیں، تو بڑی مشکلات ہیں کہ کون سا کیس آئینی ہے، کون سا کیس آئینی نہیں ہے۔ ایون کہ ٹیکس کی کیسز جو ہیں وہ بھی آئینی کیسز ہیں، جس میں منصور علی شاہ صاحب سینئر جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے پرسوں جو ہے اس پہ بات بھی کی تھی کہ یہ کیس جو ہے یہ آئینی بینچ ہے، اگر اس کو ہم سنتے ہیں تو ہم سن بھی سکتے ہیں اور اس پہ فیصلہ بھی دے سکتے ہیں، ہمارا کچھ کیا کر لے گا، ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مطلب اشارے کنائیوں میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، اب یہ زیادہ تر کیسز آئینی بینچ کے لگیں گے۔ اس کے بعد آئینی بینچ کے سربراہ نے فوری طور پہ میٹنگ کال کر لی تھی، اور اب آئینی بینچ نے اپنا کام شروع کر دیا، اور 14 نومبر سے مقدمات سننا شروع کر دیے ہیں۔ ابھی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی کہ کون سے کیسز سنیں گے، مگر جو پہلے کیسز تھے آئینی عدالت کے، انہی کیسز کو سنا جائے گا۔ یہاں پہ بڑی اہم بات یہی ہے، جو سوال اکثر کیا جا رہا ہے، اکثر وکلاء بھی بتا رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا اور 26ویں آئینی ترامیم کی کیسز جو ہیں، تو مخصوص نشستوں کا چونکہ حکومت نے حکم نہیں مانا اور یہ توہین عدالت ہے، اس لیے اس کو سپریم کورٹ میں سنا جائے گا، آئینی بینچ میں نہیں سنا جائے گا۔ اس طرح 26ویں آئینی ترامیم جو آئی ہے، اس کو میں بھی پاسبل ہے کہ فل کورٹ میں لے جایا جا سکے۔ مگر یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ حکومت نے 26ویں آئینی ترامیم اور یہ آئینی بینچ اس لیے نہیں بنایا کہ یہ سارے کیسز وہاں پہ شفٹ ہو، یہ اسپیشلی اسی کے لیے بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی جائے گا آئینی بینچ میں، اس طرح 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی جائے گا ادھر ہی۔ جس بینچ کو بنایا گیا ہے، من پسند بینچ جو آئینی بینچ کا ہے، جسے پاور دی گئی ہے، وہی بینچ 26ویں آئینی ترامیم کو بھی سنے گا اور مخصوص نشستوں کے کیس کو بھی سنے گا۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے، اور یہ کیسز جو ہیں یہ سپریم کورٹ سے ہٹ کے آئینی بینچ جو ہے وہ مکمل طور پہ سنے گا۔ اب آئینی بینچ میں جو 14 نومبر کو جو سماعت ہیں، جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ ان کی عدم دستیابی پہ وہ نہیں ہوگی، مگر آئینی بینچ کے ممبران جو بینچ ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اور بینچ جو ہے وہ 14 نومبر سے باقاعدہ مقدمات کی سماعت شروع کر دے گا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ آئینی بینچ نے مطلب ایک سپریم کورٹ میں 2 چیف جسٹس نے کام شروع کر دیا ہے۔
اور جو اصل چیف جسٹس ہے وہ جسٹس امین الدین ہے، جو پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صرف سیشن کورٹ وغیرہ کی کیسز سنیں گے، اور زیادہ تر کیسز ان کے سامنے جب آئیں گے وہ ریفر کریں گے آئینی بینچ کو۔ شروع میں آئینی بینچ کی کیسز جو ہیں اس ٹائم پہ 200 لگ رہے ہیں۔ اب جب سپریم کورٹ اور آئینی بینچ دونوں بن گئے ہیں اور دونوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، تو اب یہاں پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بھی 2 بنا دی گئی ہے۔ ایک جو سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس پہ بھی قبضہ کر دیا گیا ہے، اس میں بھی ایک سینئر جج ہوں گے، ایک چیف جسٹس ہوں گے اور ایک آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، جبکہ آئینی بینچ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں وہاں پہ سپریم کورٹ کا کوئی نمائندہ نہیں ہوگا، آئینی بینچ کے ہی ممبران ہوں گے، جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال مندوخیل۔ آج بھی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین بیٹھے۔ محمد علی مظہر نے تھرو انٹرنیٹ رابطہ کیا، آن لائن آئے کیونکہ وہ باہر تھے، تو اس طرح آج جو ہے وہ اپنا کمیٹی کا پروسیس شروع ہو گیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، انہوں نے بینچ بنانے شروع کر دیے ہیں۔ سپریم کورٹ میں اب یہ مخصوص نشستوں کے کیسز جو ہیں یہ نہ ہی سنے جائیں گے، یہ کم ہی سنے جائیں گے۔ مخصوص نشستوں کا کیس لگ نہیں رہا کہ بس سپریم کورٹ سن لے گی۔ اگر کوئی چانس یہ توہین عدالت وغیرہ کا بناتے ہیں پھر بھی مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آئینی بینچ بنایا ہی اس لیے ہے کہ ان کیسوں کو وہاں پہ ریفر کیا جا سکے اور من پسند بینچ اور من پسند جج ہی سنے، کیونکہ حکومت رسک نہیں لینا چاہتی۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔